خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of two virtual mulaqats held with Hadrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, and National Amla members from the USA and Norway. In addition, beloved Huzur graciously granted an audience to Sir Ed Davey MP, the leader of the Liberal Democrats Party. However, we begin with Saturday's mulaqat, where beloved Huzur met with the National Majlis-e-Amla of Ansarullah, USA. Last weekend, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, held official meetings virtually with National Amla members from the United States and Norway. On Saturday, Huzur, may Allah be his helper, met with the National Amla of Majlis Ansarullah, USA. Assalamu alaikum, Hazur. Mahfuz Sheikh, serving as Qaid Amumi. Qaid Amumi. Ji, sir. How many majalis do you have in the United States? We have 61 majalis. 61 only? 61. You have 50 states and 61 majalis. You should have at least 10 times more majalis than the states in the United States. Huh? Why not 500 majalis? So some states don't have majalis, and then some other states have more than one majalis. This is your duty, the duty of your Secretary Tabligh, to do Tabligh and create majalis there, Jamaat there. Ji, sir. Acha. How many Qaideen are active, in your opinion? Sir, almost all. Very, very difficult question. Ji, sir. But I think they are active, sir. They are active, huh? Very diplomatic answer anyway. Okay. Acha. Next. Who's next? Assalamu alaikum, Pyare Hazur. My name is Muzaffar Ahmed Siddiqui, and I am serving as Qaid Tarbiyat. MashaAllah. What is your Tarbiyat plan for Ansar? Ji, Pyare Hazur, this year we have two main goals. One is that we try our level best that 100% Ansar members offer 5 daily prayers. So did you ask those who are not offering prayer, what is the method of seeking excuse from Allah Ta'ala for not offering prayer? Hazur, every 2 months we have Salat Ashra. And especially in that time, we call all the members and try to bring them to the mosque. At this age, at least Ansar should remember Allah Ta'ala more than anything else. Ji Hazur. Ji. Assalamu alaikum, Pyare Hazur. My name is Muhammad Ahmed, and I serve as Qaid Tabligh. MashaAllah. What is your Tabligh plan? Ji Hazur, so this year, because the plan was built last year because of COVID, we were just encouraging majalis to do one group activity a month. You could do Tabligh online or social media. If one door is closed, then you will have to explore some new avenues. Ji Hazur. So we did encourage all Ansar to take this opportunity to do Tabligh online, and we did some training as well for them so that they can get better at online Tabligh, especially for social media. But Hazur, some Ansar objected or even said that, social media such as Facebook and others do more harm than good. So Hazur, what is your guidance to answer that question for them? You see, that is your assumption. Well, what have you experienced? You are sitting in the field, you can tell me, what is the harm? Hazur, so those Ansar who object, they say that when you mention Tabligh online, then people start giving curses to promised Messiah. But then also that Ansar then... But there are people who like it. Even if one person is guided on the right path, then you have achieved your purpose.
जी हजूर. right? So you should not stop doing tabligh because of this, right? We don't know how long this COVID pandemic will remain, right? So we cannot stop our work because of this. Huh? We have to explore new ways and means to spread our message, right? Okay. All right, next. Assalamu alaikum, Zuhur. My name is Sayyid Tanveer Ahmed. MashaAllah. I'm serving as Qaid Zahanat to Sayyid Jismani. MashaAllah, MashaAllah. So, apart from your own Sehat, are you taking any measure to improve the Sehat Jismani of Ansarullah? Ji Huzur, so with Naib Sardar Dome, we have a program to expect at least 35% or more of Ansarullah to exercise regularly. Acha. So, how many Amla members do exercise? Based on the reported data, most of the National Amla members exercise. Some are very avid bicyclists, some are runners, most of the National Amla. But overall, 35% reported people say they exercise regularly. Right. Okay. Next. Assalamu alaikum, Hazrat Sahab. My name is Walaikum salam, Maulvi Abu Bakr Saeed of Tamale. Huh? Acha, mashallah. Now you are Nasir now. Huh? Oh. After having seen you as Nasir, then I can see myself as very old person. Jazakallah. Hazrat Sahab, I serve as Nazim-e-Ala Midwest region. Acha, mashallah. How many majalis do you have in your region? I have 5 majalis. 5 majalis. Acha, acha. All right. Next. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pyare Huzur. My name is Nasir Bukhari, and I'm Nazim-e-Ala for Great Lakes region. Acha, acha. Huzur, I have a question if you allow me. In general, some of the leaders like Zoma have this concept in their mind that there will always be 30% of people who will be very engaged with the Jamaat, and 70% will be somewhat engaged. What can the Majlis Amla do to change that mindset? It's a continuous effort. We don't have force. So it all depends on their level of faith. So it is the job of Secretary Tarbiyat to increase the level of faith, do proper Tarbiyat. And then respective Nazmeen Tarbiyat at every level should do this. So it is a consolidated effort of each and every Nazam Tarbiyat and Qaid Tarbiyat and other related departments. So then this is what we can do, and we cannot force them. This is a matter of their faith. If your faith is firm, if you believe that the Jamaat is the promised Jamaat, which was to be found by the Prophet Muhammad, once they realize this fact, then they will be active. So make them realize this fact. Okay? Jazakallah, Huzur. Jazakallah. Sadr Sahab, and now time is over. Okay, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Wa alaikum salam. The following day, the National Majlis-e-Amla of Norway Jamaat had the opportunity to meet Huzur. Once again, the Amla members had the opportunity to seek Huzur's guidance on a range of issues, including about those members who do not pay chanda at the prescribed rate. ٹھیک ہے ان کو توجہ دلانا کوئی زبردستی اور اس کے علاوہ تو نہیں کر سکتے. ان سے کہیں دیکھو تمہاری مجبوریاں ہیں, تم نہیں چندہ دے سکتے نہ دو, لیکن کم از کم نظام جماعت کو بتا دو کہ میں اس شرح سے یا کم شرح سے چندہ دے سکتا ہوں. ان کو یہ کہنا اگر ٹوٹل معاف کرانا ہے تو وہ بھی اگر حالات ایسے ہیں تو معاف ہو جائے گا, لیکن اگر کم شرح سے دینا ہے تو پھر بھی دینا چاہیے. تو ایمانداری کا تقاضا تو یہی ہے کہ بتایا جائے. یہ تو ان کو ایسا ایسا پیار سے سمجھاتے رہا کریں آپ. سمجھانا ہی ہمارا کام ہے, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے.
جی حضور وہ مان جاتے ہیں, وہ مطلب اس سلوشن کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں جب بات ہوتی ہے, لیکن وہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ پروسیس کرنے میں جھجکتے ہیں, ان کو شاید شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ شاید ان سے کہیں مجھے براہ راست خط لکھ دیا کریں, آپ کو نہ دیا کریں, وہ آپ کو نہ دیا کریں, وہ مجھے براہ راست لکھا کریں. صحیح, جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. وعلیکم السلام. جی حضور, ویسے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمدیوں کی اکثریت جو ہے وہ روزانہ تلاوت قرآن کریم کی عادی ہے, لیکن بعض افراد ایسے ہیں جو تھوڑے سست ہیں, تو ان کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت اور شوق کو کیسے مزید اجاگر کیا جا سکتا ہے تاکہ 100% احمدی جو ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادی خود بھی ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں. بات یہ ہے کہ آپ کی جو سیکرٹری صاحب تربیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے 62% لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. جو نماز جو ایک بنیادی رکن ہے, وہ نہیں اگر ادائیگی کر رہے ہیں اس کی, اس کا مطلب ان کے بچے بھی نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کو دیکھا دیکھی, یا اگر پڑھتے ہیں لوگ تو 5 نمازوں کے بجائے 2 یا 3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں, ان کے بچوں پہ یہی اثر ہوگا. اب کسی نے اطفال میں سے کسی سوال کیا کسی بچے سے, بچے دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں اسلام میں؟ اس نے کہا 3. انہوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہتا میں نے تو اپنے ابا کو اتنا ہی پڑھتے دیکھا ہے. یا مسجدوں میں جماعتیں جمع ہو گئی تو بچے کو خیال ہو گیا کہ شاید مسجدوں میں نمازیں موسم کے لحاظ سے جمع ہو جاتی ہیں, اس لیے 3 نمازیں ہی ہوں گی, حالانکہ یہ تو انتہائی صورت میں نمازوں کا جمع ہونے کی جو موسمی حالات یا وقت کے حالات ہوں ان دنوں میں ہوتا ہے. جب کھلا موسم ہوتا ہے ان دنوں میں 5 نمازیں ادا کرنی چاہیے تاکہ بچوں پہ کی تربیت صحیح ہو. تو بات یہ ہے کہ جب بنیادی چیز جو ہے نماز ہے اسی کی طرف توجہ نہیں تو قرآن کریم تو پھر بعد میں آتی ہے نا بات. تو وہ آپ نے مسلسل توجہ دلانی ہے, توجہ دلانا ہی آپ کا کام ہے. ان کو کہنا ہی اس سے تم لوگ قرآن کریم پڑھو گے تو تمہیں قرآن حکام کا بھی پتہ لگے گا. یہی میں بار بار اپنے خطبات میں تقریروں میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھو, قرآن حکام آپ کو پتہ لگو. اپنی میٹنگوں میں بھی یہ بتاتا رہتا ہوں اگر وہ سنتے ہوں پروگرام, کہ اسی سے تم لوگوں کو پھر پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیے ہوئے ہیں. اگر وہی نہیں ہم پڑھ رہے, ایک بات جو ہدایت نامہ ہمارے سامنے ہے اسی کو ہم پڑھ نہیں رہے تو ہمیں پتہ کیا لگے گا ہمارے مقصد کیا ہیں, ہماری فرائض کیا ہیں, ہماری ڈیوٹیاں کیا ہیں. تو یہ توجہ دلانا مسلسل کام ہے ہمارا, اس لیے سیکرٹری بنایا گیا ہے تعلیم القرآن. وہ آپ کرتے رہیں, پیار سے سمجھاتے رہیں, توجہ دلاتے رہیں, بار بار کہتے رہیں, اور یہی قرآن کریم کا حکم ہے, ذکر نصیحت کرو, نصیحت کرتے چلے جاؤ. ہیں دروغہ تو بنایا نہیں ہمیں ہوا, اللہ میاں نے کہا نصیحت کرو, اور نصیحت کرنا ہی ہمارا فرض ہے, یہی ہمارا کام ہے. ٹھیک, تھکنا نہیں آپ نے, یہ ارادہ کر لیں کہ آپ نے تھکنا نہیں, کسی سے مایوس نہیں ہونا. ہمارا یہی کام ہے, مسلسل کوشش 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 اور کرتے جاؤ کوشش. ٹھیک ہے, اور اپنے ساتھ خدام الاحمدیہ اور انصار اللہ کی تنظیمیں ہیں, لجنہ کی تنظیمیں ہیں, ان کو بھی توجہ دلائیں کہ وہ بھی اپنے خدام کو, انصار کو, لجنہ کو کہتے رہیں. تو اس سے جب سارے مل کے کوشش کریں گے تو یہ کنسالیڈیٹڈ کوشش جو ہوگی اس سے آپ کو نتائج اچھے بہتر ملیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. سوال یہ ہے کہ حضور جائزہ لیا گیا ہے کہ جب تک بچے 15 سال کی عمر کو آتے ہیں اس وقت تک ان کا معیار اور ان کی تربیت میں بہت اچھی ہوتی ہے, اور وہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین بھی بہت محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن جیسے جیسے وہ خاتم کی عمر میں جاتے ہیں اور آپ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کا رابطہ بھی جماعت سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کا نصاب کا معیار بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو والدین سے بات کرتے ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ بچے اب ہماری بات نہیں سنتے یا ہماری بات کو مانتے نہیں زیادہ. تو اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ خدام الاحمدیہ اور لجنہ کو کوشش کرنی چاہیے. جب خدام الاحمدیہ اور لجنہ کی تنظیم میں وہ شامل ہوتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے, تو وہ اپنے پروگرام ایسے بنائیں کہ ان لوگوں کو جو ماحول میں باہر ان کو آزادی مل جاتی ہے, باہر آنا جانا, دوستوں میں پھرنا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جاتا ہے, وہ ان کے مطابق پلان بنائیں, ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اور اسی طرح آپ لوگ بھی صرف اپنے بڑھاپے والی سوچیں نہ رکھیں,
ان کے لیے کوئی پلان بنائیں ایسا جو ان کو اٹریکٹ کرنے والا ہو. ان کو باقاعدہ پلان دیں. آپ نے بھی ایک رکھا ہوا ہے لایا عمل کہ یہ ہم نے لایا عمل بنا دیا, بس اسی پہ چلنا ہے. آپ اپنے ساتھ کوئی نوجوان نائبین شامل کریں اور ان کو کہیں نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ہیں اور اس سسٹم میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے کس طرح ہم پلان کر سکتے ہیں. خود لڑکوں سے سوال کریں جو وقفین نو ہیں, جب 15 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں یا واقفات نو ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیا طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ تم لوگ بہتر طور پہ جماعت سے اٹیچ رہو. ان سے خود سوال کریں یہ, ٹھیک ہے. پھر ہر ہفتے میں, ہر مہینے یا مہینے 2 مہینے بعد ان کا جائزہ بھی لیتے رہیں. ان سے پوچھیں, ان کو بلائیں, ان سے ملیں, کوئی نہ کوئی ان کی ایکٹیویٹیز کے سامان کریں. ایسے پلان پروگرام بنائیں جس پہ وہ دلچسپی لے کے مسجد میں آئیں. مسجد سے اٹیچ رکھنا اصل کام ہے, ٹھیک ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا اس میں انصار اللہ اور خدام الحمدہ کو بھی شامل کریں اور اپنی ٹیم کو بھی ذرا وسیع کر کے ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اور خود ان سے سوال کریں بچوں سے, تاکہ ان میں یہ پیدا ہو کہ ہماری کوئی اہمیت ہے, ٹھیک ہے. دنیا داری صرف کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ہم نے وقف کیا. وقف کی اہمیت اگر آپ 15 سال کی عمر تک, والدین نے تو محنت کر دی, لیکن اگر آپ نے 15 سال کی عمر تک بچوں کے ذہنوں میں, خدام الحمدہ نے بھی, لجنہ نے بھی اور آپ نے بھی یہ راسخ کر دیا کہ تم وقف نو ہو اور وقف نو کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ایک کینیڈا میں خطبے میں میں نے بہت ساری ذمہ داریاں بتائی تھیں, کیا ذمہ داریاں ہیں وہ ہر ایک کو بتائیں, ہر ایک کو یاد کرائیں, ان کو پتہ ہو. ہر مہینے ان کو اس کی جگالی کرتے رہیں, یاد دہانی کرواتے رہیں. تو جب 15 سال کی عمر کو وہ پہنچیں گے تو ان کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہوگا کہ ہم کون ہیں. 15 سال تک جو ماں باپ نے کر لیا وہ تو کر لیا, آپ نے کوئی کوشش نہیں کی ہوتی زیادہ خاص, سوائے اس کے کہ 2 مہینے بعد یا مہینے بعد ایک اجلاس کر لیا یا ان کی ایک لسٹ بنا دیا, اجتماع کر لیا سال میں ایک دفعہ. تو جب ایسی صورت حال ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بچپن سے ہی آپ نے ان کو کس طرح قابو کر لینا ہے. اپنے ساتھ اس طرح ہلا لینا ہے کہ وہ آپ کی آواز پہ لبیک کہیں, سر ہونا. قرآن شریف نے کہا ہے نا, حضرت ابراہیم نے کہا تھا اس طرح ہلا لو اپنے ساتھ پرندوں کو, پھر جب تمہاری آواز دو گے تمہارے پاس آئیں گے دوڑے. تو آپ کی آواز پہ آنے چاہیے, اس طرح ہلائیں اپنے ساتھ, اس طرح جوڑیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. حضور ایک سوال اور ہے اگر آپ اجازت فرمائیں تو. کیا حضور ناروے میں یہ ایسا ہے کہ ہمارا جو ناروے کا معاشرہ, ایتھنکس نارویجن جو ہیں وہ 14-15 سال کی عمر میں جاب شروع کر دیتے ہیں اسکول کے ساتھ, جاب شروع کر دیتے ہیں اسکول کے ساتھ. اور اس کے بعد اسی طرح ہمارے بچوں میں بھی عادت پڑتی جا رہی ہے کہ 9-10 کی کلاس سے وہ جاب شروع کر دیتے ہیں. اور جاب جو اکثر ہوتا ہے وہ اتوار اور ہفتے اتوار کو ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ جماعت کے پروگراموں میں بھی اور جماعتی باقی کاموں میں بھی. یہ ان کو بتائیں نا, 15 سال کی عمر میں جب آپ راسخ کر دیں گے ان کی ذمہ داریاں تو وہ نہیں کریں گے. دوسرے یہ ہے کہ جاب اس لیے کرتے ہیں, ان کی ماں باپ ان کو, ناروے کے بچوں کو تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم نے تمہیں اب کچھ نہیں دینا, 15 سال کے ہو گئے, جاؤ کماؤ اور اپنی جو تم نے عیاشیاں کرنی ہے, تم نے الکوہل پینی ہے, تم نے برگر کھانا ہے یا لڑکیوں سے دوستی کرنی ہے یا جو بھی بدماشیاں کرنی ہے جا کے کرو اپنے پیسوں سے, ہم نے تمہیں نہیں دینا اس کے لیے. وہ تو اس لیے کرتے ہیں. تو احمدی بچوں کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے نا. اور جب وہ یہ کام کے لیے جائیں گے پھر اسی سوسائٹی میں جائیں گے, انہی لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے پھر وہی کام کریں گے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں 15 سال تک آپ ان کے دنوں میں راسخ کریں کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں, تمہاری پریفرنسز کیا ہیں, تمہاری ترجیحات کیا ہیں. اگر تم جاب کرتے ہو تو ایک شریفانہ جاب ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ جاب تمہارا کس مقصد کے لیے ہونا چاہیے, صرف اپنی فکر نہ کرو بلکہ یہ دیکھو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کتنے غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اگر کرنا ہے تو لوگوں کے لیے کرو, ٹھیک ہے. ہاں اپنی ضروریات بھی پوری کر لو چھوٹی موٹی, لیکن ہماری ترجیحات یہ ہیں, دنیا داروں کی ترجیحات یہ ہیں. 15 سال کی عمر بڑی میچور عمر ہوتی ہے, 13-14-15 سال کی عمر میں. اس میں بچے کے ذہن میں ڈال دیں اگر, میں نے دیکھا جن لوگوں نے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے وہ بڑے پکے ہوتے ہیں بچے, جنہوں نے نہیں کی ہوتی تربیت وہ نہیں ہوتے. تو یہ تو شعبہ بھی اور ذیلی تنظیمیں بھی اور گھر والے بھی مل کے کوشش کرنی پڑے گی. یہ اسی کا پہلے میں جواب دے چکا ہوں اس کا, ٹھیک. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. پیارے حضور, کیا مجلس عاملہ انصار اللہ اور زوما مجالس ناروے پیارے آقا سے شرف ملاقات کے لیے لندن آ سکتے ہیں؟ ابھی تو دوبارہ نئی ایک ویریئنٹ شروع ہو گیا, آ کہاں سے سکتے ہیں,
ٹھیک ہے, ابھی تو وہیں بیٹھ کے کر لیں ملاقات, یہی بڑی بات ہے. جزاک اللہ حضور. چلو پھر اللہ حافظ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. On Monday evening, Sir Ed Davey MP, the leader of the Liberal Democrats Party, had the chance to meet Huzoor and to visit the Mubarak Mosque. Assalamu alaikum. Please, have a seat. Pleasure to see you again. How are you? Okay, yeah. It's always a great privilege to meet His Holiness, and I always enjoy both listening to him and learning from him. And there were a number of issues I wanted to seek his advice and guidance on. We started off discussing the COVID pandemic and how that has impacted both the Ahmadi Muslim community here in the UK and across the world, and also how it's impacted society and lessons we've learned and how we want to go forward. But we moved beyond that, talking about British politics, and also he wanted to know how I was doing. That's very kind of him, about my family. And we were also thinking about some of the challenges ahead for the UK with the cost of living problems, and the world with some political tensions around. So a very wide-ranging discussion, and again, I learnt a lot. But in particular, his insights into the impact of the COVID pandemic, and how people had had some tough times, but also how we've learnt some new techniques. And he was particularly talking about the fact that through Zoom, he's been able to meet people from the community all around the world. And one day he says he's talking to people in Africa, and the next day he's speaking to people across Europe and then North America. And so, although he's obviously not been able to travel because of the pandemic, Zoom technology has meant that he can talk to so many more people in the community. And I'd just like to thank His Holiness and the whole team here for making me welcome and being so hospitable. And it's wonderful to be in this amazing mosque and seeing the calligraphy, which I know His Holiness was behind with all the different expressions of God. Those were highlights from just some of beloved Huzoor's activities over the last week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, continued his series of sermons about the companions who took part in the Battle of Badr. Whilst mentioning the accounts of Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Anhu, Huzoor narrated an incident regarding Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu's acceptance of Islam. Hazrat Muslim Maud Abu Bakr کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک جگہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے, واپس تشریف لائے تو آپ کی ایک لونڈی نے آپ سے کہا کہ آپ کا دوست نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکان پر پہنچ کر آپ کے دروازے پر دستک دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں, کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو ٹھوکر لگ جائے تشریح کرنی چاہیے. یہ عام روایت یہی چلتی ہے ہمارے عموماً تاریخ میں, مگر حضرت ابوبکر نے کہا آپ تشریح نہ کریں اور مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خیال سے کہ معلوم نہیں یہ سوال کریں کہ فرشتوں کی شکل کیسی ہوتی ہے اور وہ کس طرح نازل ہوتے ہیں, پہلے کچھ تمہیدی طور پر بات کرنی چاہیے. مگر حضرت ابوبکر نے پھر کہا کہ نہیں, آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے.
آپ نے فرمایا کہ ہاں درست ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے دلائل بیان کرنے سے صرف اس لیے روکا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا ایمان مشاہدے پر ہو، دلائل پر اس کی بنیاد نہ ہو، کیونکہ آپ کو صادق اور راست باز تسلیم کرنے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ غرض جس بات کو مکے والوں نے چھپایا تھا اسے حضرت ابوبکر نے اپنے عمل سے واضح کر کے دکھا دیا۔